अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इख्तलाफी नोट डॉक्टर बाबर अवान साहब के साथ मैं हूं आपकी मेजबान सादिया लियाकत। नाज़रीन, धमाके मर्दान में वजीर आजम नवाज शरीफ जलसे में अदल इंसाफ एक बार फिर निशाने पर। कौमी असम्बली में करारदाद या सहूलतकारी, मुलजिम बनाए कानून अपने हक में। कश्मीर चल रहा है खालिस्तान तहरीक, आवाम की आवाज दिल में उतर जाने वाली शायरी और वो सब कुछ जिसे जानने के लिए आप देखते हैं इख्तलाफी नोट। गुफ्तगू का बाकायदा आगाज करते हैं, डॉक्टर साहब से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, धमाके मर्दान में हुए वजीर आजम नवाज शरीफ साहब आज जलसे में थे, जबकि अदल इंसाफ को एक बार फिर निशाना बनाया गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्रैंकली स्पीकिंग, पाकिस्तानियों, मेरे लिए बात करना कभी इतना मुश्किल नहीं था जितना आज के दिन मैं जितना मुश्किल महसूस कर रहा हूं। जब मैं वजह बयान करूंगा तो आप भी उससे इत्तफाक करेंगे। और ये अजीब सान्या है कि आज मर्दान लहू लहू है, हमारा प्यारा शहर, पाकिस्तान का अजीज तरीन शहर। उसके साथ ही पेशावर और पूरा केपीके अफसोस में डूबा हुआ है। सफ़े मातम बिछी हुई है अदलो इंसाफ के ऐवानों में, और खास तौर पे बार एसोसिएशन और वकला के पास। फौज के सरबराह राइल शरीफ, केपीके के चीफ जस्टिस काका खेल साहब, चीफ मिनिस्टर और पीटीआई के चेयरमैन इमरान, तीन तो इकट्ठे गए। इमरान साहब से मुलाकात आर्मी चीफ की 15-20 मिनट उनकी गुफ्तगू हुई, और जाहिर है ये गुफ्तगू इसी सानहे से मुतल्लिका होगी और इस तरह के आइंदा किसी वाक़े को रोकने के बारे में होगी। और जाहिर है उस गुफ्तगू का जो हिस्सा कौम के सामने आया है वो भी इस काबिल है कि उस पर तबसरा किया जाए। इमरान साहब ने कहा है कि फाटा को फौरी तौर पर मेन स्ट्रीम में लाया जाए, केपीके का हिस्सा बनाया जाए, ताकि वहां पे एडमिनिस्ट्रेशन हो सारी, और उसके जरिए से ये वाकयात रोके जाएं। उससे पहले, एक दिन पहले देखिए, हुकूमत के इत्तेहादी इकट्ठे होते हैं, कुछ और चेहरे भी नजर आए, लेकिन इत्तेहादी लीड कर रहे थे उसको, और उन्होंने मुतालबा किया पाकिस्तान की रियासत से। उन्होंने अफगानिस्तान से ये मुतालबा नहीं किया कि कोई दहशतगर्दी नहीं होनी चाहिए, हिंदुस्तान के हक में कोई मुजाहरा करके पाकिस्तान की चौकी पे हमला नहीं होना चाहिए, बाबे दोस्ती को बंद नहीं करना चाहिए, गोली मार के मेजर जवाद चंगेजी को नहीं शहादत के रुतबे पे गिराना चाहिए। उन्होंने मुतालबा ये किया कि 2021 तक अफगान मुहाजिरीन को ना निकाला जाए, किसी को जबरदस्ती ना भेजा जाए। जबरदस्ती कौन भेज रहा है भाई? ये कल आए थे और आज जबरदस्ती पाकिस्तान ने भेजना शुरू कर दिया। 32 साल से ज्यादा। साथ उनका मुतालबा बड़ा दिलचस्प है, कहते हैं जो गिरफ्तार है उनको रिहा कर दिया जाए फौरी तौर पे। आपने यही बात कभी सऊदी अरब में फंसे पाकिस्तानियों के लिए की है? ब्रेग्जिट के बाद एशियन तालिब इल्मों के खिलाफ पूरे यूरोप में और खास तौर पर इंग्लिस्तान में मुहिम चल रही है और एक क्रैकडाउन शुरू हुआ। आप कभी बोलें, आप बोलते भी हैं तो आपको किसी जगह पाकिस्तान नजर नहीं आता। पाकिस्तान से बाहर मुंह करके पता नहीं किस किस के हक में लोग आवाजें निकाल रहे हैं। इसको रहने देते हैं, इस पर फिर बात करेंगे। तफसील में जाने के काबिल है ये मौजू, और कुछ मालूमात भी है मेरे पास जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं। वापस आ जाइए आज के इस वाक़े पे, और पूरी कौम जिस पे सोग भी मनाती है, और आज एक अच्छा, जबरदस्त अच्छा मुजाहरा हुआ जिसपे मैं शाबाश देना चाहता हूं तीनों इदारों को। जो फौज है उसके सरबराह राइल शरीफ को, काका खेल साहब जो चीफ जस्टिस हैं, मैं बहुत दफा, अनगिनत दफा उनके सामने केस कर चुका हूं बतौर चीफ जस्टिस भी, पेशावर हाई कोर्ट के, और जो वहां का चीफ मिनिस्टर खटक साहब हैं। ये इकट्ठे नजर आए। एक उम्मीद देती है लोगों को ये बात कि अदलिया, इंतजामिया और आपकी हिफाजत के इदारे वो इकट्ठे हैं, एक पेज पर हैं, एक तरह से सोचते हैं, एक तरह से एक्ट करते हैं। हम कदम होके वो आपके पास गम के लम्हे में पहुंचते हैं। तकलीफ का मरहला आए तो वो आपके शाना बेशाना आके खड़े होते हैं। पहले सिर्फ फौज खड़ी होती थी फौरी तौर पे, आज ये नया मंजर है कि चीफ जस्टिस भी सूबे का बाहर निकलता है और उसने अपने सूबे के दर्द को और दुख को और रंज को और अलम को, तकलीफ को, परेशानी को
اپنے طبقے کو، بھائی وہ وکیل ہیں، کل واپس آئیں گے پھر ہمارے ساتھ بیٹھے ہوں گے بار ایسوسیشن میں، جتنے جج نکلتے جاتے ہیں وہ وہیں آ کے بیٹھتے ہیں. اس لیے یہ بہت اچھا ایک مظاہرہ ہوا اور اس کے ساتھ ایگزیکٹو اتھارٹی بھی کھڑی تھی. پھر عمران صاحب نے ساری مصروفیات چھوڑ کے وہاں پہ پہنچے. یہ جو پریشانی کے حالات ہوتے ہیں نا، اس میں ایک پوٹھواری کے اندر محاورہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ بلی نے چھینکا توڑا تو پتہ لگ گیا کہ اس کا تعلق کس طرح کے سپیشی کے ساتھ ہے. یہ جو تکلیف کا لمحہ ہوتا ہے، سفر یا حضر، اس میں آپ کے ساتھ کون کھڑا ہوتا ہے اور اس میں آپ کا ہاتھ کون پکڑتا ہے، اس میں آپ کی دلجوئی کون کرتا ہے، اس میں آپ کی دلگیری کون کرتا ہے، وہ آپ کا دوست ہوتا ہے. پاکستان میں دعوے دار ہیں مختلف چیزوں کے، مختلف ٹائٹل کے لوگ. مثال کے طور پہ ایک خاندان ہے، وہ کہتا ہے ہم خادم اعظم ہیں، ایک اور کہتا ہے ہم خادم اعلی ہیں، ایک اور کہتا ہے ہماری پوری نسل خادم ہے. آج ان کو پتہ نہیں لگ سکا، مجھے یقین ہے کہ کس ملک کے کس طبقے اور کس شہر پہ حملہ ہوا ہے، ورنہ وہ سیدھے اس شہر پہنچتے، اس طبقے کی کچہری کی بار میں جاتے، اس صوبے کے لوگوں کے ساتھ جا کے ان کو گلے لگاتے. بالکل. ایک اور پہلو بھی ہے، ان کو یہ بھی نہیں پتا چل سکا کہ آج جس ملک کے وہ خادم اعلی ہیں، اسی کی سرزمین پہ 4 سبورشن کی ایکٹیویٹیز ہوئی ہیں، جس میں ایک میں 50 سے زائد زخمی، 13 سے زیادہ شہید، اور وہ جن کی وجہ سے وہ اقتدار میں آئے، جن کے پچھلے انتخابی اپنے اشتہارات میں یہ کالے کوٹوں والے میرے، ان کو پتہ نہیں لگا کہ کالا کوٹ آج خون میں لتھڑا ہوا ہے. ایک اور بات، پاکستان کے لوگوں کو کوئی نا امید نہیں کر سکتا. یہ میری امید نہیں ہے، یہ میری سوچ نہیں ہے، یہ میری صرف اظہار نہیں ہے، یہ میرا ایمان ہے، میرا ایقان ہے، یہ مقدر ہے پاکستان کا. ان کو مایوس کوئی نہیں کر سکتا. لیکن لوگ کس طرح سے توقع کریں گے کہ آپ خادم بھی ہیں، آپ خیال رکھنے والے بھی ہیں. میں تبصرہ نہیں کرنا چاہتا، میں آگے نہیں جانا چاہتا. مجھے صرف اس بات کا دکھ ہے جو پاکستان کا جمہوری نظام ہے پنکچر شدہ، جس کا وزیر اعظم یہ کہتا ہے کہ میں منتخب ہوں، مینڈیٹ میرا، حق میرا ہے، ٹھیکے میرے سارے آپ کے ہوئے، جنگلے میرے سارے آپ کے ہوئے، سریے میرے سارے آپ کے ہوئے، کمیشن، کک بیک، سارا کچھ، مجھے کسی چیز کی پرواہ نہیں ہے. لیکن جب پاکستان میں سرزمین پاکستان کا لہو گرتا ہے، پاکستان کا بیٹا شہید ہوتا ہے، قائد اعظم کی روح تو تڑکتی ہے، آنسو بہاتی ہے مادر ملت کی تصویر. لیکن آپ کہاں تھے؟ میں تبصرہ کرنے کی بجائے خواتین و حضرات، جب آپ سارے کے سارے ایک طرح کی فیلنگ رکھتے ہیں، کوئی ایک شخص ایسا ہے جس کا موڈ دوسری طرح کا ہے. ذرا دیکھیے. جی ناظرین، یہ کلپ ہے، ضرور دیں جی، پلے کیجیے گا. آپ میرے بھائی ہیں، میرے بیٹے ہیں، بچے ہیں، بزرگ ہیں، اور مجھے بہت ہی عزیز ہیں، بہت ہی پیارے ہیں آپ. اور آپ کی محبت اور پیار میں آج میں یہاں پر آیا ہوں. مجھے آپ کا پیار کھینچ کر لایا ہے، پیار کھینچ کر لایا ہے آپ کا. یہ پیار نہیں تو کیا ہے؟ یہاں سے لے کے آخری شخص تک ہاتھ اٹھا کے اپنے پیار کو جتا رہا ہے مجھے، اور میں بھی جتا رہا ہوں آپ کو اپنا پیار. ناظرین، کلپ آپ نے دیکھا. اس حوالے سے ڈاکٹر صاحب سے بات کریں گے ایک بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے گا. آپ میرے بھائی ہیں، میرے بیٹے ہیں، بچے ہیں، بزرگ ہیں، اور مجھے بہت ہی عزیز ہیں، بہت ہی پیارے ہیں آپ. اور آپ کی محبت اور پیار میں آج میں یہاں پر آیا ہوں. مجھے آپ کا پیار کھینچ کر لایا ہے، پیار کھینچ کر لایا ہے آپ کا. یہ پیار نہیں تو کیا ہے؟ یہاں سے لے کے آخری شخص تک ہاتھ اٹھا کے اپنے پیار کو جتا رہا ہے مجھے، اور میں بھی جتا رہا ہوں آپ کو اپنا پیار. ویلکم بیک ناظرین، کلپ آپ نے دیکھا. جی ڈاکٹر صاحب کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ میں نے آغاز میں ہی کہا تھا، آج مجھے بولنا بڑا مشکل لگ رہا ہے.
صحیح. اتنا پیار جس ملک کے وزیر اعظم کے پاس جیسے بھی منتخب ہوا ہو، لوگ اس کو مانے نہ مانے، بٹھا دیا گیا ہو، اتنی محبت اگر ہے تو مجھے نہیں سمجھ آیا یہ کوئی برادری ازم تھا، یہ کوئی حلقہ تھا، سیاست تھی، کیا تھا؟ اگر یہ پیار ہے تو میرے وزیر اعظم کو کوئی جا کے بتائے کہ پاکستان جی ٹی روڈ سے بہت بڑا ہے، پاکستان صرف ان کے تخت کے ارد گرد نہیں گھومتا، مردان پاکستان ہے، مردان باصفا اور باوفا کی دھرتی کے پہ بھی پاکستان ہے. آپ کی یہ مسکراہٹیں، آپ کا یہ سرکاری وسائل سے ہونے والا جلسہ، سرکاری طور پر اکٹھے کیے گئے لوگ، مجھے کسی چیز پہ بھی کوئی اعتراض نہیں ہے. میں صرف اس طرف آج اپنی پریشانی، قوم کی پریشانی، جو ہزاروں سوال آئے، رابطے ہوئے، ان کی پریشانی میں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں. چلیے مان لیتے ہیں وزیر اعظم صاحب آپ کو زخمیوں کی کراہنے کی آوازیں، چیخیں اچھی نہیں لگتی، آپ کو نعرے اچھے لگتے ہیں، آپ کو خون میں لت پت وکیلوں کی میتیں اچھی نہیں لگتی، شہیدوں کے لاشیں آپ کو اچھے نہیں لگتے، آپ کو ٹوں ٹاں والی گاڑیاں، ہیلی کاپٹر، جہاز اچھے لگتے ہیں. ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے اس پہ. لیکن کیا وزیر اعظم یا ملک کا، ریاست کا، حکومت کا سربراہ اس طرح سے ہوتا ہے؟ اور میں کوئی تبصرہ نہیں کرتا آپ کی تقریر کے اوپر، میں خوشی آپ سے چھین نہیں سکتا، جس طرح آپ پاکستان کے لوگوں سے ان کا آج کا دکھ نہیں چھین سکتے، ان کا آج کا ایکا، ان کی آج کی یکجہتی کوئی نہیں چھین سکتا. اسی طرح سے آپ سے، آپ کے حق میں سرکاری طور پر لگوائے گئے نعرے بھی ہم نہیں چھین سکتے. لیکن آپ اس جلسے میں آپ کے پکے نہیں گئے، آپ نے کسی سے افسوس کا اظہار جا کے نہیں کیا، آپ اسپتال جانا پسند نہیں فرمایا، زخمی دیکھنا آپ کو پسند نہیں ہے، آپ میتوں سے دور رہے، ناروں کے درمیان رہے. اس پہ بھی مجھے کوئی اعتراض نہیں. میں کیوں اعتراض کروں؟ میں ہوتا کون ہوں؟ اتنے بڑے بادشاہ، شہنشاہ، ذل الہی کی شان میں کوئی گستاخی کرنے والا اس سرزمین میں کوئی نہیں ہے. لیکن آپ اتنا تو کر سکتے تھے. اس سے بہت پہلے پورے پاکستان کے سارے آزاد میڈیا نے بربادی کے مناظر، لوگوں کے گھر اجڑنے کے مناظر اور یہ ساری خبریں چلا دی تھی. بالکل. آپ کھڑے ہو کے جلسہ منسوخ کرتے، آپ گلے میں کالا پٹکا ڈالتے، آپ کہتے میں جا رہا ہوں کہ پکے. یہ تو آپ کر سکتے تھے. آپ سے یہ نہیں ہوتا تھا تو آپ یہ تو کر سکتے تھے کہ آپ کھڑے ہوں، آپ کھڑے ہو کے جو چلے گئے ان کے لیے دعا، زخمیوں کے لیے صحت کی دعا اور قوم کو حوصلہ دیتے. آپ سے یہ بھی نہیں ہو سکتا تھا تو آپ اظہار ہمدردی کے 4 لفظ بول دیتے. میرے وزیر اعظم صاحب اور پاکستان کے خادم اعظم صاحب نے آج بولنے کے لیے جس موضوع کا انتخاب کیا وہ کس کے خلاف بولے؟ مودی کے خلاف نہیں، کسی قانون شکن کے خلاف نہیں، کسی عملہ آور کے خلاف انہوں نے بات کی نہیں. انہوں نے کیا بات کی؟ پروڈیوسر صاحب سے کہیے دکھا دیں. جی اس حوالے سے کلپ پلے کیجیے گا. ایک سیاستدان پنڈی کا ہے، آپ بڑی اچھی طرح سے واقف ہیں. کبھی وہ کہتا ہے کہ مارچ میں کچھ ہونے والا ہے، کبھی وہ کہتا ہے کہ جون میں کچھ ہونا ہے، اور وہ ٹیلی ویژن کو بیٹھ کر یہی فال نکالتے رہیں گے. جیسے طوطا فال نہیں نکالتا، پتہ نا طوطا فال نکالتا ہے، اسی طرح سے یہ فال نکالتے ہیں. ابھی تم بھی الیکشن کی تیاری کرو، کیونکہ انشاءاللہ آئندہ تمہیں اسمبلی کا ممبر بننے کا موقع نہیں ملے گا. بھائی کہیں ہم کنٹینر پہ نہیں چڑھے ہوئے، یہ کہیں کنٹینر بنے گا؟ رانا صاحب کنٹینر پہ نہیں کھڑے ہم. جی ڈاکٹر صاحب کلپ دیکھا، کیا کہیں گے؟ میں کیا کہوں، میں نے پہلے ہی اپنی آج کی جو مشکل ہے اس سے قوم کو آگاہ کر دیا کہ آج بولنا میرے لیے مشکل ہو رہا ہے. ایک اور موضوع ہے، آپ اس کی طرف میں آپ کو لے کے چلتا ہوں. جی اس پہ فیصلہ آپ خود کیجیے گا. آج اگر کوئی منتخب حکومت، کوئی منتخب کابینہ، کوئی منتخب وزیر اعظم ملک کے اندر ہو، اس کے ملک میں یہ سانحات ہوں، تو وہ کیا کہے گا، کیا بولے گا، کیا اس کی باڈی لینگویج ہوگی،
اور اس کے الفاظ کیا ہوں گے, اس کا مخاطب کون ہونا چاہیے تھا, یہ آپ نے دیکھ لیا. میں نے ایک تقابلی جائزہ آپ کے سامنے رکھا, اور وہ کہتے ہیں نا, میں نے جو کچھ بھی کہا صرف محبت میں کہا, مجھ کو اس جرم میں محبت کی سزا مت دینا. لوگوں, یہ آپ فیصلہ کرو. بالکل. اور اب آئیے ایک اور واقعے کی طرف, وہ بھی ایک اس صدی کا سب سے عظیم ترین پارلیمانی لطیفہ ہے. میرا پارلیمانی ایکسپیرینس ہے, اس کی وجہ سے میں آپ کو لطیفہ سناتا ہوں. ذرا دکھائیے گا جی, قرارداد ایک پاس ہوئی ہے قومی اسمبلی میں, یہ دیکھ لیجیے گا, سیاسی لطیفہ اس سال کا سب سے بڑا. بس یہاں ذرا رک جائے گا, میں جو لائن پڑھوں اس کو دکھا سکے تو دکھا دیں. یہ کہتی ہے جی, یہ ایوان کراچی پریس کلب میں ایم کیو ایم کی بھوک ہڑتال کے نتیجے میں پی 22 اگست 2016 کو پاکستان مخالف نعرے لگائے جانے اور لندن سے ایم کیو ایم کے بانی کی متنازع اور اشتعال انگیز تقریر اور پاکستان کی اساس سالمیت پر حملہ, اور نتیجتاً میڈیا ہاؤسز بالخصوص ARY چینل پر حملوں کی شدید ترین الفاظ میں مذمت کرتا ہے. ذرا تھوڑا سا میرے ساتھ پڑھیے گا, آپ کو باتیں سمجھ آنا شروع ہو جائیں گی. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ یہ قرارداد کہتی ہے یہ ایوان کراچی پریس کلب میں ایم کیو ایم کی بھوک ہڑتال کے نتیجے میں, یعنی یہ بھوک ہڑتال کی وجہ سے لوگوں کو بھوک لگی ہوئی تھی, انہوں نے پاکستان کے خلاف نعرے لگانے. یہ کون سی ڈکشن ہے جی پارلیمنٹ کی, یہ کون سی زبان ہے جو آپ استعمال کر رہے ہیں کہ بھوک ہڑتال کے نتیجے میں یہ وہاں پہ جو نعرے بازی ہوئی ہے. ایک پھر اس پہ واپس جائیے جی, اسی پہ رہیے. دوسرا, یہ ایوان کسی بھی جانب سے ہر قسم کے جرائم, تشدد, دہشت گردی اور پاکستان مخالف نعروں پر کارروائیوں کی مذمت کرتا ہے. رک جائیے جی ذرا, آپ نے نام لیا پارلیمنٹ, آپ نے نام لیا نہیں, آپ نے نام لیا نا, پاکستان کے مفاد پہ بھی مفاہمت کی, سودے بازی کی. اگلا, اس سے بھی بڑا لطیفہ ہے جی, اور پرزور مطالبہ کرتا ہے کہ ان متعلقہ افراد کے خلاف قانون و آئین کے مطابق سخت ترین کارروائی فوری طور پر عمل میں لائی جائے. اب ہٹا دیجئے ذرا, اب دکھائیے ذرا لوگوں کو, میرے ساتھ ساتھ میں ان کو اشارہ کرتا جاؤں گا, وہ دیکھتے جائیں گے. ذرا قرارداد دکھا دیجئے گا. وہ کہتے ہیں کہ یہ ہم پرزور مطالبہ کرتے ہیں. نیچے جائیے ذرا, دوسرے پیراگراف کی دوسری لائن ہے, خواتین و حضرات دیکھیے گا, یہ رک جائیں ذرا, جہاں کٹنگ آپ کو نظر آ رہی ہے نا, پارلیمانی کٹنگ, اس والی لائن میں ہوں. کہتے ہیں پرزور مطالبہ کرتا ہے یہ اجلاس کے متعلقہ افراد کے خلاف کارروائی کی جائے. آپ کو معلوم ہے کہ یہ قرارداد آج ایک وفاقی وزیر نے ایوان میں پیش کی, تو وفاقی وزیر تو خود پاکستان کی حکومت ہے, وہ کس سے مطالبہ کر رہا ہے؟ صحیح. اور پھر کہتا ہے متعلقہ افراد, آپ نے نام کیوں نہیں لکھے؟ واقعہ ہو گیا حملہ آوروں کا آپ نے ذکر نہیں کیا. ARY کے اوپر حملے کی بات ہوئی, جب آپ نے کی, آپ نے حملہ آور کا ذکر نہیں کیا. پاکستان کے خلاف نعرے لگے, ذکر نہیں کیا. آپ نے کس نے کہا اٹھ کے دوڑو, یہ بھی آپ نے ذکر نہیں کیا. چلیے سارا چھوڑ دیتے ہیں. آگے جو انہوں نے لطیفہ کیا ہے وہ بھی دیکھ لیجئے گا. اگلی لائن میں ذرا چلے جائیے گا جی, جو کٹنگ ہے وہاں بھی موجود ہے. آخر میں بھی کہتے ہیں یہ ایوان پاکستان کی پارلیمنٹ, فوج, میڈیا, عدلیہ اور دستور کے تحت کام کرنے والے تمام جمہوری اداروں کے ساتھ اپنی مکمل یکجہتی کا اظہار کرنا چاہتا ہے. پہلی بات یہ مجھے بتائیے گا ذرا کہ یہ جو میڈیا ہے, اس کو آپ ریاست کا چوتھا ستون کہتے ہیں, تو ان پرچوں کا کیا بنا جو آپ کہہ رہے تھے ہم کروائیں گے؟ صحیح. جو حملہ ہوا اس کے حملہ آوروں کا کیا بنا؟ آپ نے کوئی ذکر کیا نہیں کیا. یہ سہولت کاری ہے, یہ قرارداد نہیں ہے, یہ سیاسی سودے بازی ہے, جس کے بارے میں بعض رپورٹروں کو, اسلام آباد میں رہنے والوں کو, ایک اردو اخبار میں یہ خبر بھی چھپ گئی تھی کہ انہوں نے مدد مانگی ہے, یہ مدد کرنے کے لیے گورنمنٹ تیار ہوئی ہے, راستہ یہ نکالا گیا اور فوری طور پہ قرارداد لائی گیا. اچھا, یہ ایوان پاکستان کی پارلیمنٹ اپنے منہ میاں مٹھو, آپ کے ساتھ کس اظہار یکجہتی کی ضرورت ہے جی؟ آپ پہ اوپر حملہ ہوا ہے, آپ تو چھپ جاتے ہیں پارلیمنٹ کے پیچھے جب آپ کے اوپر حملہ ہوتا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں, ٹو مائی انڈرسٹینڈنگ, آج کی قرارداد میں آرٹیکل 6 کا ذکر ہونا چاہیے تھا اور ایک ریفرنس بھیجا جانا چاہیے تھا, جس طرح سے کل
جو فنکشنل کمیٹی ہے لا اینڈ جسٹس کی پارلیمنٹ کے ایوان بالا کی، اس نے ایک ریفرنس بھیجا ہے حکومت کو. وہ ریفرنس جانے کے بعد ان کو کہنا چاہیے تھا کہ سینٹ سے ہمارے پاس ریفرنس آیا اور منی پارلیمنٹ نے ریفرنس بھیجا ہے، ہم اس پہ عمل درآمد کریں گے اور ہم سہولت کار نہیں بنیں گے ان کے جو پاکستان کے خلاف اس طرح کی ہرزہ سرائی کرتے ہیں. اچھا، اس کا ایک اور پہلو بھی ہے. دوسرا اس کا پہلو جو ہے وہ بڑا مزے کا ہے. وہ مزے کا پہلو یہ ہے کہ قانون ایک بنانے کے لیے پارلیمنٹ کی کارروائی کا پہلو، ملزم جن پہ الزام ہے، متہم جن پہ تہمت ہے، اور جن کا نام آیا پیناما لیکس میں، جن کے اہل خانہ کا نام آیا، جن کے چھوٹوں بڑوں کا نام آیا، وہ قانون بنانے جا رہے ہیں کہ ہم احتساب کریں گے. پاکستان کے لوگوں، آج کی ڈیٹ اور یہ شو محفوظ کر لینا، یہ مکا کا قانون ہے جس کے ذریعے سے بند گلی کے اندر سے گزر کر سارا کالا پیسہ اس کو وائٹ کرنے کے لیے یہ قانون بنایا جا رہا ہے. دوسرا کوئی مقصد نہیں ہو سکتا. اور پھر آخری بات اس پہ میں کہنا چاہتا ہوں، تازہ ترین بات آپ کو میں بتاتا ہوں. ایک وزیر نے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب کے خلاف بیان دیا ہے، عدلیہ کو اسکینڈلائز کیا، دھمکی آمیز ان کا لہجہ. اور آج پاکستان کے خوش پرائم منسٹر نے وہاں کھڑے ہو کے کہا، ان کو یاد نہیں رہا کہ آج وکیل خاک اور خون میں نہ لائے گئے، کہا کہ میں نے عدلیہ کی بحالی کی. یہ بھی ایک دھمکی ہے کہ میں نے عدلیہ کی بحالی کی تھی، ورنہ آپ کو یاد ہے ملک اسد والا کیس، قوم کو یاد ہے سپریم کورٹ پہ حملہ، قوم کو یاد ہے سجاد علی شاہ کا نکالا جانا، قوم کو یاد ہے ججوں کو تقسیم کرنا، قوم کو یاد ہے چمک والی جس کو بے نظیر بھٹو صاحبہ نے اس وقت کی کہا تھا کینگرو کورٹس بنانا. تو یہ بڑی ہی خطرناک لینگویج بولی جا رہی ہے. اس کا سبب بھی میں بتا دیتا ہوں. وہ یہ ہے کہ جو مقدمے گئے اگرچہ ان پہ اعتراض ہوا ہے، اعتراض پروسیجرل ہے، اس کو سپریم کورٹ اوور رول کر کے جو پی ٹی آئی کی درخواست پہ ہوا ہے یا ایک اور پارٹی کی درخواست پہ جماعت کی ہوا، اس کو وہ سن بھی سکتے ہیں. اور ان چیمبر ایک جج بیٹھ کے اس کا فیصلہ کرے گا کہ اس کو بینچ کے سامنے لگا دیا جائے، اور بینچ پھر بیٹھ کے اس مقدمے کا میرٹ پہ فیصلہ کرے گا. لیکن دھمکی اور دباؤ حکومت نے اعلیٰ ترین عدلیہ کا دونوں مثالیں سامنے ہیں. وزیر اعظم کی لینگویج کہ میں نے ججوں کو بحال کرایا تھا اور میں باہر نکلا تھا اور بڑی اچھی یادیں ہیں میری، اور یہ دھمکی تھی. دوسرا جو وزیر نہ منصوبہ بندی اور نہ ہی کوئی ترقی، اس کے جو شعبے کے انچارج صاحب ہیں، انہوں نے ارشاد فرمایا براہ راست چیف جسٹس کو مخاطب کر کے، براہ راست چیف جسٹس کے ریمارکس کے خلاف عدلیہ کو اسکینڈلائز کرنے والی بات کی. یہ دونوں وہ لوگ ہیں جو پچھلی گورنمنٹ تھی جو کہتے تھے عدلیہ کا احترام کرنا چاہیے. دیکھیں ان کا گھر کی سیاسی شخصیت ایک بیٹھی ہوئی تھی جس کے اوپر الزام ہے کہ اس نے ساری ان کو سہولت کاری کی تاکہ ان کی سیاست چلتی رہے. صحیح. اس سمیت اور بھی اہم موضوع ہیں ناظرین جن پر ڈاکٹر صاحب سے تفصیلاً بات کریں گے. واپس آتے ایک شارٹ بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا. We are concerned with issues in Pakistan. We are concerned with issues in Pakistan because our government has invested in Nawaz Sharif. Because our government has invested in Nawaz Sharif. It has invested a lot of political and diplomatic capital in Nawaz Sharif. And if Nawaz Sharif is moved out of the narrative, then the entire narrative changes to the kind of obstruction that we are seeing with the Pathankot probe. Terrorism in India. One is Pakistan. It is the sponsor of this thing. How do we tackle Pakistan? We will go to the place from where the offense is coming. Now when we come into the defensive offense, then we start working on the vulnerabilities of Pakistan. It can be economic, it can be internal security, it can be political, it can be their isolation internationally, it can be their this thing like that, of exposing their terrorist activities, or it can be anything. It can be defeating their policies in Afghanistan, making it difficult for them to manage internal political balance or internal security. Pakistan's vulnerability is many, many times higher than of India. Once they know that India has shifted its gear from the defensive mode to defensive offense, they will find that it is unaffordable for them. You can do one Mumbai, you may lose Balochistan. You can do one Mumbai, you may lose Balochistan. You can do one Mumbai, you may lose Balochistan.
वेलकम बैक नाज़रीन। अब शामिल करेंगे आवाम की आवाज। जी डॉक्टर साहब, आज आवाम सोशल मीडिया और ट्विटर पर क्या पैगाम दे रहे हैं? जी अजीम राजा साहब हैं, सबसे पहला इनका पैगाम है। ये कहते हैं टू विन इलेक्शंस वी नीड क्लीन इलेक्शन सिस्टम, नॉट ओनली मैसिव रैलीज एंड जलसाज, नो रिफॉर्म्स नो चेंज। ये कहते हैं जी तब्दीली आएगी जब इलेक्शन के सिस्टम में रिफॉर्म्स आएंगी, और वो कहता है ये जलसों से और रैलीज से इनका ख्याल कहता है ये तब्दीली नहीं आ सकती, लेकिन जलसे और रैली तब्दीली का तहर्रुक जरूर कर सकते हैं। ये मैं इजाफा कर रहा हूं। इंजीनियर सलीम अली खत्री साहब हैं जी, कहते हैं डियर सर, आई एम रिक्वेस्टिंग यू टू प्लीज हाईलाइट अनएम्प्लॉयमेंट क्राइसिस ऑफ पाकिस्तान। वो कहते हैं पाकिस्तान में जो क्राइसिस है इस वक्त, बहरान है बेरोजगारी का, उस पर मैं बात करूं, स्पेशली इन इंजीनियरिंग फील्ड। कहते हैं इंजीनियर्स में बेरोजगारी की बात करें खासतौर से, मोर प्रिसाइसली कहते हैं, और जरा डिटेल के साथ। और प्रिसिजन का मतलब इख्तिसार भी होता है लेकिन डिटेल भी होता है, इसलिए कि ये कहते हैं मुतल्लिका हुकाम तक इशू जाए। मैं ये उठाऊंगा जी सेनेट में भी, और यहां भी हम ये आवाज आपकी जरूर बुलंद करेंगे। ये आपने बड़ा अहम इशू है पाकिस्तान का, बेरोजगारी और नौजवान नस्ल में, पढ़े लिखे लोगों में, इंजीनियर्स में, डॉक्टर्स में भी है। असद अली कहते हैं कि इन अकाउंटेबिलिटी फील्ड एज वेल एज ACCA are banned in Pakistan for the articleship since 2012। ये ICAP एक इदारा है जी, उससे गुजारिश है कि उन्होंने बंद किया हुआ है ACCA का जो रजिस्ट्रेशन 2012 से, ये उन्होंने कहा कि उनको कहीं खोले, जरा इनको सुन लीजिए, बुला लीजिए और इनके मसले पे तवज्जो कीजिए। पाकिस्तान को आलमी मार्केट के साथ साथ चलना चाहिए। लोकल जो कंजम्पशन है, जितने भी आपके नए पढ़े लिखे लोग हैं उनके लिए आप ही रास्ता खोलेंगे। अनिका हैं जी, ये कहती हैं कि फीमेल ऑस्ट्रिच डाइड ऑन August 28th, नेग्लेक्ट ऑफ द मेडिकल अटेंशन। एक ऑस्ट्रिच की उन्होंने तस्वीर भी लगाई हुई है। ये बड़ा अच्छा काम है जी, लोग जो जानवरों के साथ, और हमारे पाकिस्तान में जो फ्लोरा फाना, जंगली हयात, दरख्त, उसकी तरफ सेंसिटाइज करें लोगों को। आई लाइक दिस, आई लव दिस रादर। ये बहुत अच्छा काम है निका, इसको जारी रखिएगा। अजमल खान वजीर साहब हैं जी, ये कहते हैं वाहिद रास्ता, अगर ऑपोजिशन वाकई इस हुकूमत से अवाम की जान खुलासी चाहती है, जल्द इज्तिमाई इस्तीफे दे। अजमल खान वजीर साहब, मुझे आपकी बात से 100% नहीं बल्कि 100% नहीं 201% इत्तेफाक है, और अगर कोई ऐसे इस्तीफे का मौका आया तो मेरा पहला इस्तीफा मैं आपके पास जमा कराने को तैयार हूं, बाकियों को तैयार करें किसी तरीके से। आखिरी है जी दुगल, इन्होंने लिखा है अपना नाम। ये कहती हैं जी कि आई डू ऑल्सो कंडेम द डेमोक्रेटिक डिक्टेटर्स ऑफ 21st सेंचुरी। कहते हैं, तस्वीर थोड़ी सी कंफ्यूज करने वाली जो लगी हुई है, लेकिन इनका इरशाद है कि 21वीं सदी के डिक्टेटरों के मजम्मत, हमारी तरफ से भी मजम्मत। सही, ये थी आवाम की आवाज आज के इख्तलाफी नोट से। फिल वक्त इतना ही। सादिया लियाकत को दीजिए का इजाजत, और आखिर में डॉक्टर साहब की आवाज में दिल में उतर जाने वाली शायरी आप सबके नाम। जालिब हुए आका फरंगियों के गुलाम, शबे आलाम हो सकी न तबाम। हो गए हुक्मरां कमीने लोग, खाक में मिल गए नगीने लोग, खाक में मिल गए नगीने लोग। हर मुहिब्बे वतन जलील हुआ, रात का फासला तवील हुआ। बेहयाई को जिसने अपनाया वही इज्जत माब कहलाया। आमिरों के जो गीत गाते रहे, आमिरों के जो गीत गाते रहे, वही इनाम और दाद पाते रहे। रहजनों ने तो रहजनी की थी, अरे रहबरों ने भी क्या कमी की थी। इस जमाने की क्या लिखूं रुदाद, खौफ, महंगाई, जबरो इस्तबदाद। अब कमिश्नर ज़कात देते हैं और टीवी पे दाद लेते हैं। ये जमीन तो है हसीन बेहद, हुक्मरानों की नीयतें हैं बद। हुक्मरान जब तलक हैं ये बेदर्द, इस जमीन का रहेगा चेहरा जर्द। पाक सर जमीन शाद बाद रहे, इसमें बसने वाली एक एक रूह शाद रहे।